मुकद्दस इसहाक के साथ खुदा ताला ने ये वादा किया कि तेरी आल औलाद में से नबी आएंगे, तेरी आल औलाद में से पैगंबर आएंगे, तेरी आल औलाद में से रसूल आएंगे, क्योंकि मैंने तेरे साथ और तेरी नस्ल के साथ अबदी अहद बांधा है। आज भी हमारे जो मुसलमान हैं भाई, वो हमसे बहस करते हैं, मुनाजरे करते हैं, मुकालमे करते हैं। आज तक कोई भी ऐसा माई का लाल मुसलमानों के अंदर पैदा नहीं हुआ जो ये साबित कर सके कि किताब मुकद्दस तहरीफ शुदा है। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी मुझे आज के इस वीडियो पैगाम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में अनोखा, मुनफरद और नायाब पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज के मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो है मसीही हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों नहीं मानते। आज हम इस हवाला से सीखेंगे, जानेंगे और तहकीक करेंगे और किताब मुक़द्दस में से हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आया क्या रीज़न है, क्या वजह है जिसकी बिना पर दुनिया भर के तमाम तर मसीही हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। और मैं आपको अपने पैगाम के इब्तिदा में ही इस हवाला से आगाह कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि बहुत से मसीही और गैर मसीही स्कॉलर्स ये मानते और गर्दानते और बयान करते हुए नज़र आते हैं कि हज़रत अब्राहम की 3 बीवियाँ थीं। पहली जो आपकी बीवी थी वो सैयदा मुक़द्दसा बीबी सारा थी, और जो आपकी दूसरी बीवी थी वो मुक़द्दसा बीबी हाजरा थी, और जो आपकी तीसरी बीवी थी वो मुक़द्दसा बीबी कतूरा थी। जबकि ऐसा हरगिज़ 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 नहीं है। असल में मुक़द्दस अब्राहम की 2 ही बीवियां थीं, और जिस तीसरी औरत को मुक़द्दस अब्राहम की बीवी डिक्लेयर किया जाता है या बीवी गर्दाना जाता है, वो दरअसल मुक़द्दसा सैयदा बीबी सारा की लोंडी थी, यानी बीबी हाजरा। जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें लिखा हुआ वाशगाफ अल्फाज में मिल जाता है कि जो बीबी हाजरा थी वो मुक़द्दसा सैयदा सारा की लोंडी थी, और मुक़द्दसा सारा जब अपने शोहर मुक़द्दस अब्राहम से सलाह मशवरा करती है कि खुदा ताला ने तो मुझे बांझ रखा है, इसलिए मैं तेरे हजूर ये गुजारिश करती हूँ कि तू मेरी लोंडी को ले और मेरे लिए इससे औलाद पैदा कर। और मुक़द्दस अब्राहम अपनी बीवी मुक़द्दसा सारा की बात को मानते हैं, और जो उस वक़्त के कवानीन थे मसूपतामिया के अंदर, मैं आपको इनके हवाला से आगाह कर देना चाहता हूँ, क्योंकि किताब मुक़द्दस में हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि मुक़द्दसा सारा अपनी लोंडी को मुक़द्दस अब्राहम को देते हैं ताकि वो उसकी बीवी बने। इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि वो असल में उसकी बीवी बन गई थी। इससे मुराद ये है कि उसे इसलिए बीवी करार दिया गया ताकि जो मसूपतामिया के कवानीन थे वो जो है वो ना टूटें, और इसके साथ खुदा ताला की नज़र में भी ज़ना ना ठहरे। और उस वक़्त के जो कवानीन थे, जो सकाफ़ती या समाजी कवानीन थे या मुल्की कवानीन थे, उनके मुताबिक जो लोंडी होती थी वो
کبھی بھی بیوی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ لونڈی اپنے مالک اور اپنی مالکہ کے تابع ہوتی تھی۔ لونڈی کو جو کچھ کہتے اس کے مالکان اس کو کرنا پڑتا۔ اور مقدسہ سارہ نے ہاجرہ کو دیا اپنے شوہر کو، اور ہمیں کتاب مقدس میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہاجرہ جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ اور جب ہم کتاب مقدس کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقدس اسماعیل کے بعد مقدسہ سارہ سے اسحاق پیدا ہوتے ہیں، اور مقدسہ سارہ کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مقدس ابراہم ایک اور بیوی کرتے ہیں، اور اس بیوی کا جو نام ہے ہمیں پیدائش کی کتاب 25 باب میں لکھا ہوا مل جاتا ہے، اور اس بیوی کا نام پیدائش 25 باب میں کتورہ بتایا گیا ہے، اور کتورہ سے بھی مقدس ابراہم کے 6 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، یعنی مقدس ابراہم کے 8 کل بیٹے تھے، ایک اسماعیل، دوسرا اسحاق، اور 6 بیٹے جو کتورہ سے یعنی تیسری بیوی آپ کی کہی جاتی ہے اس سے پیدا ہوئے۔ اور میں آپ کو اس حوالہ سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً خدا تعالیٰ نے ان 8 کو برکت دی۔ پھر سے دہرانے لگا ہوں کہ یقیناً خدا تعالیٰ نے ان 8 بیٹوں کو جو مقدس ابراہم کے صلب سے پیدا ہوئے خدا تعالیٰ نے برکت دی، لیکن ان 8 میں سے خدا تعالیٰ نے صرف ایک کو چنا۔ برکت خدا تعالیٰ نے 8 ہی کو دی، لیکن ان 8 میں سے خدا تعالیٰ نے صرف ایک کو چنا کہ میں اپنا ابدی عہد ان میں سے ایک کے ساتھ باندھوں گا۔ اور جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایور لاسٹنگ جو کووننٹ تھا وہ مقدس اسحاق کے ساتھ باندھا گیا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب 17 باب اور اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ یعنی اس آیت مقدسہ کے اندر واشگاف الفاظ میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ مقدس ابراہم سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیری بیوی جو سارہ ہے اس سے ایک بیٹا ہوگا، اس سے میں تجھے ایک بیٹا دوں گا اور اس کا نام تو اسحاق رکھنا، اور میں اس سے کس سے؟ اس سے یعنی اسحاق سے، اور پھر اس کی آل اولاد سے۔ کس کی آل اولاد سے؟ مقدس اسحاق کی آل اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، نہ ختم ہونے والا جو عہد ہوگا وہ میں اسحاق کے ساتھ اور اسحاق کے بعد اس کی آل اولاد یعنی اس کی نسل کے ساتھ اپنا ابدی عہد باندھوں گا۔ یہاں پر کہیں بھی ہمیں یہ لکھا ہوا نہیں ملتا کہ خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہو مقدس ابراہم سے کہ میں اسماعیل کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا اور اسماعیل کے بعد اس کی آل اولاد کے ساتھ اپنا ابدی عہد باندھوں گا، اور نہ ہی خدا تعالیٰ نے مقدس ابراہم سے یہ کہا کہ میں جو کتورہ سے تیرے 6 بیٹے پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنا ابدی عہد باندھوں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایسا ہرگز 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 نہیں کہا۔ ابدی عہد کا وعدہ
خدا تعالیٰ نے اسحاق کے ساتھ کیا اور اس کی آل اولاد کے ساتھ کیا۔ اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس حوالہ سے آگاہی ہو سکے، آپ کو اس حوالہ سے آگاہ کر سکوں کہ جو نبوت کا وعدہ ہے وہ مقدس اسحاق کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جو پراپر نبوت کا وعدہ ہے، جہاں سے پراپر نبوت کا آغاز ہوا، مقدس اسحاق کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ تیری آل اولاد میں سے نبی آئیں گے، تیری آل اولاد میں سے پیغمبر آئیں گے، تیری آل اولاد میں سے رسول آئیں گے، کیونکہ میں نے تیرے ساتھ اور تیری نسل کے ساتھ ابدی عہد باندھا ہے۔ اور مقدس اسماعیل کے حوالہ سے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں ملتا کتاب مقدس کے اندر کہ خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں اسماعیل کو نبی ٹھہراتا ہوں اور اسماعیل کی آل اولاد میں سے بھی نبی پیدا ہوں گے۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے مقدس ابراہیم سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں اسماعیل کو بھی بڑی برکت دوں گا اور اس کی اولاد کو بھی برکت دوں گا، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا ہرگز نہیں کہا کہ اسماعیل کی آل اولاد میں سے نبی ہوں گے۔ یعنی باقاعدہ جو نبوت کا آغاز ہے وہ مقدس اسحاق کی نسل سے ہوا یا مقدس اسحاق سے ہوا، نہ کہ کسی اور ابراہیم کے بیٹے سے یا اس کی آل اولاد سے۔ یعنی جتنے بھی نبی پیغمبر آنے تھے وہ اسحاق کی نسل سے آنے تھے، اور جو آخری نبی آنا تھا وہ بھی مقدس اسحاق ہی کی نسل سے آنا تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مقدس اسحاق کے ساتھ اور اس کی آل اولاد کے ساتھ ابدی عہد باندھا۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ باقاعدہ نبوت کا جو آغاز ہے وہ اسحاق سے ہوا۔ ہاں، اسحاق سے پہلے بھی مقدس ابراہیم نبی تھے، لیکن جو باقاعدہ نبوت کا آغاز ہوا نا وہ مقدس اسحاق کی نسل سے ہوا، اور مقدس اسحاق ہی کی نسل سے جو ہے نبوت کا جو تواتر ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور مقدس اسحاق کی نسل میں سے ہی آخری نبی آنا تھا۔ اور اس بار تو میں آخری نبی کے حوالہ سے بات نہیں کروں گا، لیکن خداوند نے چاہا تو اگلے اتوار میں ضرور آپ کی خدمت میں آخری نبی کے حوالہ سے پیغام لے کر حاضر ہوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بائبل مقدس کا تواتر ہے وہ یہ ہے کہ جو آغاز نبوت ہے، جو پراپر آغاز نبوت ہے وہ اسحاق سے یا اس کی آل اولاد سے ہوا، اور جو آخری نبی آنا تھا یعنی اختتام نبوت بھی اسحاق کی نسل پر ہی ہو گیا۔ یہ بائبل مقدس کا تواتر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے ربی ہیں، ہمارے خداوند ہیں، ہمارے منجی ہیں، ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہمارے مخلصی دینے والے ہیں، وہ مقدس اسحاق کی نسل میں سے آئے، اور خداوند یسوع المسیح نے جو ہے آ کر نبوت پر مہر کر دی۔ آئیں اب ہم اپنے مدعا پر مزید آتے ہیں اور اس حوالہ سے جانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر مسیحی حضرات، مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے مسیحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ میں چند ایک جو اسبات و اسباب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور
ان اسباب کی بنیاد پر ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ یہی جو وجوہات ہیں، انہی وجوہات کی بنا پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت کے لیے جو حجت ہے، جو کسوٹی ہے، جو بنیاد ہے کسی بھی نبی کو پرکھنے کی، کسی بھی نبی کو پہچاننے کی، کسی بھی نبی کے حوالہ سے تحقیق کرنے کی، وہ ہے بائبل مقدس۔ اور بائبل مقدس کو کسوٹی جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری بائبل مقدس میں، یعنی پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، پوری بائبل مقدس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، کوئی ذکر نہیں آیا، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا کوئی ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے۔ بہت سارے جو اسلامی اسکالرز ہیں، اسلامی مبلغین ہیں، ہو سکتا ہے میری ان باتوں کو سن کر مجھے یہ کہیں کہ آپ دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کتاب مقدس میں حضرت محمد کا اگر ذکر آتا تو کسی بھی مسیحی کے مائی کے لال کی جرات نہ پڑتی کہ وہ حضرت محمد کو نبی نہ مانتا۔ کتاب مقدس میں چونکہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مانتے۔ اور میرا تمام تر مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے مبلغین کو اور جتنے بھی ان کے علماء و مشائخ ہیں ان کو چیلنج ہے کہ آپ ہمیں یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے حقیقت کو جھٹلا دیا ہوا ہے، آپ ہمیں یہ تانے مینے دیتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آئیں ہمارے ساتھ علمی نشستیں کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں اپنی جو دلیلیں ہیں وہ دیں، اپنے دلائل سے ہمیں آگاہ کریں، اور پھر ہم دیکھیں گے اور ہم آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کو ضرور رفع کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ وجہ ہے جس کی بنا پر حضرت محمد کو نبی نہیں مانتے۔ اور پھر جب ہم مزید کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے دنیا میں وہ یہوہ کے نام سے آئے۔ جتنے بھی نبی آئے یعنی انبیاء کرام، چاہے وہ انبیاء اکبر ہوں چاہے وہ انبیاء اصغر ہوں، وہ تمام تر یہوہ کے نام سے آئے، لیکن جو حضرت محمد ہیں وہ یہوہ کے نام سے نہیں آئے تھے۔ وہ جب آئے عرب کی زمین کے اوپر تو انہوں نے آ کر اللہ کے نام کی منادی سے آغاز کیا، انہوں نے اللہ کو جو ہے معبود برحق بتایا کہ جو اللہ ہے وہ عبادت کے لائق ہے، جو اللہ ہے وہی ستائش کے لائق ہے، اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی وجہ ہے ایک کہ ہم اس لیے حضرت محمد کو نبی نہیں مانتے کیونکہ آپ یہوہ کے نام سے نہیں آئے بلکہ آپ اللہ کے نام سے آئے۔ اور مزید جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد کے اللہ نے بائبل مقدس کو تحریف شدہ قرار دے دیا کہ جو کتاب مقدس ہے جو ان دنوں کے اندر بھی مسیحیوں کے اندر رائج ہے، اس کتاب مقدس کو حضرت محمد کے اللہ تعالیٰ نے تحریف شدہ کہہ دیا، جبکہ کوئی بھی ایسی دلیل چاہے وہ آرکیالوجی کے حوالہ سے ہو،
چاہے وہ کوئی تاریخ کے حوالہ سے ہو، چاہے کسی اور قسم کے حوالہ سے ہو، وہ نہ دی، نہ بتائی۔ اور آج بھی ہمارے جو مسلمان ہیں بھائی، وہ ہم سے بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مکالمے کرتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی ایسا مائی کا لال مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوا جو یہ ثابت کر سکے کہ کتاب مقدس تحریف شدہ ہے۔ اور پھر ایک اور جو ریزن پائی جاتی ہے مسیحیوں کے درمیان حضرت محمد کو نبی نہ ماننے کے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد نے جو تعلیم دی قرآن شریف کے اندر یا حدیث شریف کے اندر، وہ خداوند یسوع المسیح کے خدا ہونے کے خلاف دی، کہ آپ نے یہ کہا کہ یسوع مسیح جو ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، جبکہ جو بائبل مقدس کا جامعہ عقیدہ ہے، جامعہ اور مسلمہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو بائبل مقدس خدا بتاتی ہے، خداوند بتاتی ہے، نجات دہندہ بتاتی ہے۔ اور مزید جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور ریزن معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسوع مسیح کو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کے حوالہ سے بھی جھٹلایا، کہ آپ نے یہ بھی جو ہے کہا کہ سیدنا جو مسیح ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، جبکہ کتاب مقدس میں ہمیں یسوع مسیح کے حوالہ سے جامعہ تعلیم ملتی ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہیں اور آپ خدا تعالیٰ کی میراث کے اصل وارث ہیں۔ مزید جب ہم اور جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت کا انکار کیا۔ یعنی جو قرآن شریف کی تعلیم ہے، جو حدیث شریف کی تعلیم ہے، وہ خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت کا انکار کرتی ہے، جبکہ کتاب مقدس میں ہمیں خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت کے حوالہ سے جامعہ دلائل ملتے ہیں، ٹھوس دلائل ملتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح اس کرۂ ارض پر پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ آپ اس زمین پر اس لیے آئے تاکہ آپ فدیہ دیں انسان کا، اس کے گناہوں کا کفارہ دیں، اور انسان جو گناہ میں دھنسا ہوا تھا، گناہ میں پھنسا ہوا تھا، اس کو چھٹکارا دے، اس کو مخلصی دے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے صلیبی موت ہماری خاطر گوارا کی، جبکہ قرآن شریف اور حدیث شریف خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی وجہ ہے جس کی بنا پر ہم نہ قرآن شریف کو مانتے ہیں، نہ حدیث شریف کو مانتے ہیں، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی تعلیم ہے، وہ بائبل مقدس کے بالکل متضاد ہیں۔ پھر قرآن شریف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف کے اندر ہمیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو مقدسہ مریم ہے وہ ہارون کی بہن ہے، جبکہ جو انجیل مقدس ہے اس میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو مقدسہ مریم تھی وہ ایک الگ شخصیت تھی، اور جو ہارون کی بہن تھی وہ ایک الگ شخصیت تھی۔ اور ان دونوں عورتوں کے درمیان، ان دونوں جو خدا کی چنیدہ عورتیں تھیں، ان کے درمیان خاصا ٹائم آف پیریڈ کا جو ہے گیپ پایا جاتا ہے، جبکہ جو قرآن شریف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مقدسہ مریم کو ہارون کی بہن قرار دے دیا، اور یہ تعلیم بھی بائبل مقدس کے ساتھ میل جول نہیں کھاتی، جس کی بنیاد پر ہم
نہ قرآن شریف کو مانتے ہیں، نہ حدیث شریف کو مانتے ہیں، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ پھر قرآن شریف کے جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن شریف کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو مقدسہ مریم ہے اور جو مقدسہ مریم کے بیٹے سیدنا عیسیٰ یا سیدنا یسوع مسیح ہیں، ان کو اور خدا باپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف کے اندر تثلیث فی توحید کا جو ہے حصہ گردان دیا گیا، یعنی مقدسہ مریم کو تثلیث فی توحید کے اندر شامل کر دیا گیا، جبکہ جو مسیحیوں کا جامعہ عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے، جو مسیحی ایمان رکھتے ہیں، مسیحی اعتقاد رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تثلیث میں مقدسہ مریم شامل نہیں ہے۔ تثلیث میں خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے، اور یہ بھی ایک میجر ریزن ہے جس کی بنیاد پر ہم قرآن شریف کو، حدیث شریف کو اور حضرت محمد کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ ایسی تعلیم ہے جو بائبل مقدس کے بالکل متضاد ہے، مسیحی ایمان کے بالکل متضاد ہے۔ اور جب ہم حدیث شریف کا، قرآن شریف کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت جو آدم ہیں تمام تر انسانوں کے باپ، وہ پہلے نبی ہیں اور میں آخری نبی ہوں، جبکہ کتاب مقدس اس پر بالکل خاموش ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرتی اور اس کے حوالہ سے کوئی تعلیم نہیں دیتی۔ یہ تمام تر وجوہات ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی بہت سی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان تمام تر وجوہات کو آپ کے سامنے آج نہیں رکھ سکوں گا۔ خداوند نے پھر موقع دیا تو پھر ہم اس پر مزید بات کریں گے اور مزید سیکھیں گے اور مزید جانیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی اور اس حوالہ سے سیکھا ہوگا، جانا ہوگا کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے، یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔